60% मुसलमान इस दुनिया में ऐसे हैं जिनको ना अपने कौम से मतलब है ना अपने मज़हब से। सिर्फ कमाओ, खाओ और घर जाकर सो जाओ। आपको पता है इसकी वजह कौन है? इसकी वजह कौन है पता है आपको? ये कुछ चंद उलमा। ये कभी हमें कहते हैं कि भाई यहाँ बांध के नमाज़ पढ़ो, कभी कहते हैं भाई यहाँ बांध के नमाज़ पढ़ो, कभी यहाँ बांध के नमाज़ पढ़ो। अरे भाई क्या करते हो यार? आजकल किसी से पूछने जाओ ना भाई मस्जिद कहाँ है, वो कहते हैं कि भाई कौन सी मस्जिद? बरेली की मस्जिद, देवबंदी की मस्जिद, वहाबी सुन्नी किसके मस्जिद? आए हाय यार, हमसे तो लाख गुना जात इन परिंदों की है जो वहाबियों के मस्जिद के ऊपर भी जाके बैठ जाती है, हाँ सुन्नियों की मस्जिद के ऊपर भी जाके बैठ जाती है, देवबंदियों की मस्जिद के ऊपर भी जाकर बैठ जाती है। हाय फिरका परस्ती बर्बाद कर रही है हम मुसलमानों को पूरी तरीके से। बस कुछ बाकी है हमें बर्बाद होने में, वो थोड़ा बचा लो, फिर अपने आप को गर्व से कहो कि हम मुसलमान हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार किया है ना, तो तुम भी मुसलमान हो, मैं भी मुसलमान हूँ। अरे हमारे नबी हुजूर अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इअलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन व लहवुन व ज़ीनतुन व तफ़ाखुरुन बैनकुम व तकाथुरुन फिल अमवालि वल औलाद। तमाम किस्म की तारीफ, तौसीफ, किबरियाई, बड़ाई उस वहदहुल ला शरीक खालिके कायनात मालिकुल अर्ज़ व समा के लिए है जो सारी कायनात का पालनहार है। बादहू दरूद व सलाम नाज़िल हो अल्लाह के तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, बिलखुसूस व हस्ती मुक़द्दस ताजदार मदीना मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। बिरादरान इस्लाम, अभी जो आयत करीमा आप तमामी लोगों के सामने तिलावत की गई है, अल्लाह तबारक व तआला इस आयत के अंदर इरशाद फरमाता है कि जान लो इस दुनिया की जिंदगी खेल तमाशा, ज़ेबो ज़ीनत, फख्रो गुरूर और माल और औलाद में ज्यादती की तलब है। इसकी मिसाल ऐसे की है जैसे बारिश जिसकी पैदावार किसानों को खुश करती है, और एक वक्त आता है कि जब वह पीली हो जाती है, और एक वक्त आता है कि जब वह चूर चूर हो जाती है, और आखिरत में सख्त अजाब है और अल्लाह की रज़ामंदी और खुशनुदी है। और मेरे दोस्तों, ये दुनिया की जिंदगी धोखे का सामान है। बिरादरान इस्लाम, इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की जिंदगी को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। एक होता है बचपन, लड़कपन, जो खेल और तमाशे का मरहला होता है। दूसरा जवानी, जो ज़ेबो ज़ीनत का मरहला होता है। और तीसरा मेरे दोस्तों फख्रो गुरूर का मरहला होता है। और चौथा बुढ़ापा, जो हिर्सो लालच का ज़माना होता है। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने पानी से पैदा होने वाले पौधों से तशबीह देकर इंसान की जिंदगी को समझा रहा है कि जैसे हरी भरी लहलहाती खेती को देखकर इंसान खुश होता है, लेकिन एक वक्त आता है कि जब वह खेती पीली हो जाती है, और एक वक्त आता है कि जब वह चूर चूर और रेसा रेसा हो जाती है। मेरे दोस्तों, इसी तरह से इंसान इस दुनिया के अंदर अपने माल और औलाद को देखकर उसमें इतराने लगता है, खुश होता है। लेकिन इंसान को दुनिया की नाज़ो नेमत पर इतराना नहीं चाहिए। इंसान की जिंदगी तो मेरे दोस्तों बिल्कुल ही हकीर है। एक शायर ने कहा है ना कि पानी का बुलबुला है इंसान की जिंदगानी। इंसान की जिंदगी तो मेरे दोस्तों पानी की बुलबुला की तरह है। लेकिन आज इंसान इस जिंदगी के लिए प्लानिंग करता है, मंसूबे बनाता है, लेकिन बाइक से जा रहा था, रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है, 4 व्हीलर से जा रहा था, किसी ने गोली मार दी। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ये दुनिया की जिंदगी तो धोखे का सामान है। बिरादरान इस्लाम, आज हमारी अदालत ने फैसला सुनाते हैं कि फला मुजरिम को 5 बार सजाए मौत दी जाए, फला मुजरिम को 5 बार फांसी की सजा दी जाए। लेकिन दुनिया के अंदर एक मुमकिन नहीं है। एक बार फांसी देने के बाद दोबारा फांसी नहीं दी जा सकती। एक बार सजाए मौत देने के बाद दोबारा सजाए मौत नहीं दी जा सकती। दुनिया के अंदर मेरे दोस्तों, इस सवाल का जवाब दुनिया के अंदर किसी के पास नहीं है, लेकिन हमारे पास है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है कि
محدود زندگی کے بعد ایک ایسی زندگی آنے والی ہے میرے بندو جو لامحدود زندگی ہے، جہاں ہر عادل کے عدل اور ہر ظالم کے ظلم کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وہ زندگی ہے میرے دوستو ابدی اور دائمی زندگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن کریم کے اندر کہ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ یہ جنت کے اندر ہمیشہ رہیں گے، اور جنتیوں کے خواہش کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہر چیز عطا فرمائے گا۔ اور جہنمیوں کے بارے میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ کہ جہنمیوں کے مال اور اولاد ان کے کچھ کام نہیں آئیں گے، اور جہنمی جہنم کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ میرے دوستو دو آیتیں کریمہ آپ تمامی لوگوں کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اس سے آپ نے اندازہ کر ہی لیا ہوگا کہ ابدی اور دائمی زندگی کا بس دو ہی راستہ ہے، ایک ہوتا ہے جنت کا راستہ، ایک ہوتا ہے جہنم کا راستہ۔ اب ہر آدمی اپنے آپ میں فیصلہ کر سکتا ہے کہ وہ دنیا کی عارضی زندگی کے لیے بھاگ دوڑ کرے یا آخرت کی دائمی زندگی کے لیے محنت کرے۔ برادران اسلام میں دنیا کی زندگی تو چند سالوں کی زندگی ہے، 40 50 60 سال کی زندگی ہے۔ ہمیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ دنیا کی زندگی تو جیسے تیسے کٹ جائے گی، ہمیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ اس کا سیدھا سا جواب ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اب اطاعت کیسے کی جائے، اب نماز کیسے پڑھی جائے، جب آپ اس کے بارے میں ریسرچ کریں گے، جب آپ اس کے بارے میں کھوج کریں گے تو کوئی بتلائے گا کہ نماز میں رفع دین کرو، کوئی کہے گا نہ کرو، کوئی کہے گا ہاتھ سیدھے پر باندھو، کوئی کہے گا نہ باندھو نیچے باندھو، کوئی کہے گا نماز میں آمین کہو، کوئی کہے گا نہ کہو، کوئی کہے گا نماز میں سورہ فاتحہ پڑھو، کوئی کہے گا نہ پڑھو۔ اور میرے عزیز ساتھیوں، یہ بتلانے والے مولانا اور علماء کرام ہی ہوں گے۔ اب ایک عام آدمی حیران و پریشان ہوگا کہ اللہ میں کن کی مانوں اور کن کی نہ مانوں، آخر دونوں راستوں کی سربراہی تو علماء کرام ہی کر رہے ہیں۔ برادران اسلام، جب آپ کسی پریشانی، الجھن اور مصیبت کے اندر مبتلا ہوتے ہیں اور اپنی پریشانی کرنے کے کسی ہمدرد اور خیر خواہ سے کریں گے تو کہے گا کہ چھوڑ دو دوا علاج، آپ کو ہوا لگ گئی ہے، چنانچہ وہ آپ کو لے کر کبھی کتا شاہ کے مزار پر لے کر جائے گا، تو کبھی اجمیر لے کر جائے گا، تو کبھی نظام الدین اولیاء کے مزار پر لے کر جائے گا، تو کبھی احمد رضا خان کے مزار پر لے کر جائے گا، تو کبھی پیپریا لے کر جائے گا۔ جب آپ وہاں پر جائیں گے تو کیا دیکھیں گے کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی سجدہ کر رہا ہے، کوئی رکوع کر رہا ہے، تو کوئی بابا کے حق میں حمد و ثنا بیان کر رہا ہے، تو کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی چادریں چڑھا رہا ہے، تو کوئی نذرانہ پیش کر رہا ہے، تو کوئی چراغا کر رہا ہے، کوئی اگربتیاں جلا رہا ہے۔ اور میرے دوستو دکھ اس بات کی ہے کہ شرکی اعمال علماء کرام اور قائدین ملت کی زیر نگرانی میں ہو رہی ہے، اور دوسرے علماء آپ کو اللہ کے رسول کی حدیثیں سناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا اللہم لا تجعل قبری یصنم یعبد، کہ اللہ تو میرے قبر کو بت مت بنوانا، اے اللہ تو میرے قبر کو مسجد مت بنوانا۔ اللہ کے رسول کی زندگی کے آخری حالات کو سناتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض موت کے اندر مبتلا تھے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی چادر کو اوڑھتے، کبھی ہٹا دیتے تکلیف کی وجہ سے۔ اس حالت میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ کے اوپر جنہوں نے اپنی نبیوں کی قبروں کو سجدگاہ بنا لیا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، تو میرے قبر کو بت مت بنوانا، تو میرے قبر کو مسجد مت بنوانا، تاکہ تم اس کی پوجا کرو، تاکہ تم اس کی پرستش کرو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں دوسرے علماء کرام سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر، کہ اللہ کے رسول نے قبر کو پختہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اور میرے دوستو، جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو الحیاء جزدی سے کہتے ہیں کہ ابو الحیاء جزدی، میں تجھے اس کام کی طرف بھیج رہا ہوں جس کام کی طرف مجھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا۔ اے ابو الحیاء جزدی، تم جہاں بھی پکی قبریں پاؤ اسے توڑ دو، اور جہاں بھی تم بت پاؤ اس کا نام و نشان تو مٹا دو۔ میرے دوستو، دو دہن دو مجاز آپ کے سامنے رکھا گیا۔ ایک کا حال ہے کہ وہ قبر ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جو کچھ لینا ہے، فریاد کرنا ہے، نظر و نیاز کرنا ہے، ہم قبر ہی سے کر لیں گے، اس کے نزدیک مسجد کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اور دوسرے علماء کرام آپ کو اللہ کے رسول کی حدیثیں سناتے ہیں،
وہ کہتے ہیں کہ قبر پر نماز نہ پڑھی جائے، قبر پر سجدہ نہ کیا جائے، قبر پر رکوع نہ کیا جائے، بلکہ اللہ کی لعنت کا سبب ہے اور شرک ہے۔ دوسرے علماء کرام آپ کو فرماتے ہیں کہ قبر کو پختہ نہ بنایا جائے، قبر پر چراغا نہ کیا جائے، قبر پر نظر و نیاز نہ کیا جائے، قبر پر اگربتیاں نہ جلائی جائے، قبر پر چادریں نہ چڑھائی جائے، بلکہ توحید کے خلاف اور شرک ہے۔ دو ذہن دو مزاج ہے میرے دوستو، اور دو اس بات کی ہے کہ دونوں راستے دین کے نام پر ہیں۔ اب ایک عام آدمی حیران و پریشان ہوگا کہ اللہ میں کدھر جاؤں اور کدھر نہ جاؤں۔ آخر دونوں راستوں کی سربراہی تو علماء کرام ہی کر رہے ہیں۔ میرے دوستو آپ کدھر جائیں اور کدھر نہ جائیں یہ آپ کو بتلایا جائے گا، لیکن اس سے پہلے بھی سنتے چلے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ایک درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، وہ کون سا درخت تھا؟ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے یبایعونک تحت الشجرہ کہ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صحابہ سے ایک درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، برادران اسلام وہ کون سا درخت تھا؟ اس کے بارے میں حضرت طارق بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں ایک بار حج پر جا رہا تھا، میری گزر ایک ایسی جگہ سے ہوئی جہاں لوگ ایک مخصوص جگہ پر اکٹھا ہو کر اللہ رب العالمین کی عبادت کر رہے تھے۔ حضرت طارق بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ آخر یہ کون سی جگہ ہے جہاں پر لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، تو لوگوں نے فرمایا کہ یہاں ایک درخت ہے جس درخت کے نیچے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کرام سے بیعت لی تھی، اسی لیے لوگ یہاں پر خیر و برکت کے لیے نماز پڑھا کرتے ہیں۔ تو حضرت طارق بن عبد الرحمن لکھتے ہیں کہ میں نے حقیقت معلوم کرنے کے لیے حضرت سعید بن مسیب کے پاس گیا اور ان کو سارا منظر بتلایا، تو انہوں نے فرمایا کہ طارق بن عبد الرحمن اس سفر میں یعنی صلح حدیبیہ کے موقع پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرے والد یعنی مسیب رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور تمام صحابہ کے ساتھ میرے والد نے بھی اللہ کے رسول سے بیعت لی تھی، لیکن جب اگلے سال میرے والد اور تمام صحابہ عمرہ کے لیے جا رہے تھے یعنی 7 ہجری میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میرے والد اور تمام صحابہ کو درخت پہ بلا دیا گیا تھا۔ میرے دوستو ایک کہنے کے بعد حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ میرے والد اور تمام صحابہ کو درخت اللہ کی طرف سے بلا دیا گیا تھا، لیکن ان کے بعد آنے والے لوگوں کو درخت یاد آ گیا، یعنی لوگ صحابہ کرام سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت عمر فاروق کو اس بات کی خبر پہنچی کہ لوگ ایک مخصوص جگہ پر اکٹھا ہو کر خیر و برکت کے لیے نماز پڑھا کرتے ہیں، تو حضرت عمر فاروق نے وہ درخت ہی جڑ سے کٹوا دیا، نہ رہے کی بات نہ بچے کی بات ہوئی۔ اسی طرح سے میرے دوستو آثار پرستی بھی آج اس معاشرے کی ایک بہت بڑی بیماری ہے۔ کہیں پر ببول کا درخت ہے تو کہیں پر پیپل کا درخت ہے تو کہیں پر انار کا درخت ہے تو کہیں پر کنواں ہے تو کہیں پر تالاب ہے تو کہیں پر پوکھرا ہے۔ آج مسلمان ان چیزوں کو ایسے ہی خیر و برکت سمجھا کرتا ہے جیسے مکہ کے اندر کفار و مشرکین سمجھا کرتے تھے۔ میرے دوستو آثار پرستی کے بارے میں آپ کو 2 فتوے مل جائیں گے۔ کوئی کہے گا آثار پرستی اسلام میں کوئی چیز نہیں ہے، اور جہاں بھی آپ کو آثار پرستی دکھے اس کا نام و نشان کو مٹا دینا چاہیے، جیسا کہ حضرت عمر فاروق نے وہ درخت ہی کٹوا دیا۔ تو وہ دونوں فتوا دینے والے علماء کرام یا کم از کم مولوی نما حضرات ہیں۔ اب ایک عام آدمی حیران و پریشان ہوگا کہ اللہ میں کدھر جاؤں اور کدھر نہ جاؤں، مانا کہ آپ کے ساتھ ایسا کوئی صورتحال پیش نہیں آیا ہے، لیکن میرے دوستو آپ نے یہ چیز معاشرے میں ضرور دیکھا ہوگا کہ کوئی قبر پرستی ہی کو اسلام کہتا ہے اور کوئی قبر پرستی کو شرک کہتا ہے۔ کوئی میرے دوستو نماز میں سورہ فاتحہ اور رکعتین ہی کو نماز پڑھتا ہے، کوئی اس سے منع فرماتا ہے، کوئی آثار پرستی ہی کو اسلام کہتا ہے، کوئی آثار پرستی کو اسلام کی ضد سمجھتا ہے۔ اب ایک عام آدمی حیران و پریشان ہوگا کہ اللہ میں کدھر جاؤں اور کدھر نہ جاؤں۔ میرے دوستو آپ کدھر جائیں اور کدھر نہ جائیں آج میں آپ لوگوں کو بتلاتا ہوں۔ برادران اسلام جب آپ کے سامنے 2 فتوے ہیں تو آپ خود اٹھے اور قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں۔ میں یقین کے ساتھ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ 50% دین آپ خود سمجھ جائیں گے، اور 50% نہ سمجھنے کی کمی یہ تنہا آپ کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس میں علماء کرام بھی شامل ہیں، اس میں ربانی بھی شامل ہے، اس میں مولانا بھی شامل ہے، اس میں قاری صاحب اور حافظ صاحب بھی شامل ہیں۔ کوئی مولانا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں پورا دین سمجھتا ہوں، میں پورا اسلام سمجھتا ہوں، اور جو نہ سمجھ میں آئے اسے آپ علماء کرام سے پوچھیں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ پر عمل کریں، 4 سے 6 سے 10 سے پوچھیں۔ اس کے بعد آپ خود دیکھیں کہ دودھ اور پانی کس طرح الگ ہو جاتا ہے۔
میرے دوستو آپ سوچیں گے کہ آخر میں کون سی کتاب کا مطالعہ کروں؟ آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ 4, 6, 10 کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ آئیے اب میں آپ کو ایک ایسی کتاب کا نام بتاتا ہوں جس کتاب کی صحت اور قبولیت پر تمام امت کا اجماع ہے، چاہے وہ بریلوی ہو، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے وہ اہل الحدیث ہو، چاہے وہ شافعی ہو، چاہے وہ مالکی ہو، سب کا یہی کہنا ہے کہ یہ کتاب قرآن کریم کے بعد سب سے صحیح کتاب ہے۔ میرے دوستو وہ کتاب ہے امام بخاری کی صحیح کتاب صحیح بخاری۔ وہ کتاب آپ کو تمام بڑی بڑی لائبریریوں میں اور تمام کتب خانوں میں اور تمام میرے دوستو بڑے بڑے شہروں میں آپ کو مل جائے گا۔ وہ کتاب بہت سارے لینگویجز میں مل جائیں گے۔ آپ میرے دوستو اپنی ذمہ داری اس کو محسوس کریں، دین کے لیے تھوڑا سا وقت نکالیں، اس کے بعد آپ خود دیکھیں گے کہ سماجی دین کیا ہے اور کتابی دین کیا ہے، میں کدھر ہوں اور مجھے کدھر ہونی چاہیے۔ اب آئیے میں اللہ رب العالمین سے دعا کروں کہ اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔